बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जो आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है। मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आपको नहीं दे रहा। आपको पता है कि ईरान ने जवाबी हमला किया है इसराइल के ऊपर। बराह रास्त हमला है, पहली दफ़ा तारीख़ में पहली दफ़ा ईरान ने इसराइल के ऊपर बराह रास्त हमला किया है। और एक तो ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसका पूरी दुनिया को पता चल गया है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी बड़ी तगड़ी किस्म के है ईरान के पास। और आज की इस वीडियो में मैं किसी मसले की तासुब के बग़ैर आपसे बात करूँगा, क्योंकि मैं इस हमले के बाद देख रहा हूँ कि ईरान पर तनकीद भी हो रही है और ईरान के लिए वाह वाह भी हो रही है मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर। कहा जा रहा है कि जी ये टोपी ड्रामा किया है ईरान ने। कहा जा रहा है कि ये मिली भगत थी, ये फ़िक्स मैच था ईरान और इसराइल और अमेरिका के माबैन, क्योंकि पहले से अमेरिका को बता दिया गया था, पड़ोसी ममालिक को बता दिया गया था। और ईरान पर इस हवाले से भी तनकीद हो रही है कि उसने बड़ा वक्त दिया, बड़ा वक्त उसने लिया भी और बड़ा वक्त उसने दिया भी इसराइल को, अमेरिका को, कि हम फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ दिन को हमला करेंगे, तो आप अगर इन हमलों को रोक सकते हैं तो आप रोक सकते हैं। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जी 300 से ज़्यादा ड्रोन तैयारों की मदद से और मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल्स की मदद से हमला किया गया, तो इसको नाकाम बनाया इसराइल ने और 99% इसको नाकाम बनाया, रोका, इसराइली हदूद से बाहर ही रोका। और इसमें मुख्तलिफ़ ममालिक ने मदद की, अमेरिका ने, बरतानिया ने, उर्दन ने भी। अब इम्कानात क्या हैं? क्या ये जंग फैलेगी? क्या ईरान के ऊपर मज़ीद हमले होंगे इसराइल की तरफ से? इसराइल जवाबी हमला करेगा, क्योंकि ईरान का जो हमला है उसको भी जवाबी हमला करार दिया जा रहा है। कहा जाता है कि जी दमिश्क में जो मिस्र के दारुल हुकूमत दमिश्क में जो हमला हुआ ईरानी कौंसलेट के ऊपर इसराइल की तरफ से, तो ये उसका रद्द-ए-अमल था। 13 दिन बाद ये रद्द-ए-अमल दिया गया है। और अब क्या इसराइल जवाबी हमला करेगा? ये वो सवाल है कि जिसने तशवीश में मुब्तला कर रखा है पूरी दुनिया को, अमेरिका को, उसके इत्तेहादियों को, इसराइल को, उसके दोस्तों को, कि क्या ईरान पर जवाबी हमला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तो इसराइल के अपने भी जो लोग हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर होगा। वो अलग बात है कि गज़ा के हवाले से इसराइल के जो आम लोग हैं वो अपनी हुकूमत, अपनी फ़ौज की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, मुज़ाहरे कर रहे हैं। वो तल अवीव में बड़े मुज़ाहरे हुए, अमेरिका में बड़े मुज़ाहरे हुए, बरतानिया में बड़े मुज़ाहरे हुए गज़ा की सूरत हाल के हवाले से। अब जिस तरीके से एक प्रेशर था 1 अप्रैल को जो हमला हुआ दमिश्क में ईरानी कौंसलेट के ऊपर, तो इसके बाद फिर हमने देखा कि सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक रही इसराइल और ईरान के माबैन। और इसमें फिर हमने ये भी देखा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ईरान के ऊपर रहा, बैरूनी हवालों से भी और अंदरूनी हवालों से भी। अब ये कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने जो अवाम हैं उनको इत्मीनान दिलाने के लिए ये हमला किया है, और इसके बाद बस, इसके बाद ये महाज ठंडा हो गया है। इसके बाद ना इसराइल हमला करेगा, इसके बाद ना ईरान दोबारा इस तरह का कोई हमला करेगा। और इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात भी हैं, और इसमें सबसे बड़ी वजह वो जो डोमेस्टिक एक प्रेशर था ईरान के ऊपर, उसको भी उसका हिसाब बराबर करना था। अमेरिका ने एक दिलचस्प बात की है। अमेरिका इत्तेहादी है इसराइल का, और उसने कहा है कि जो ये सिलसिला है ईरान और इसराइल का, ये बाइस तशवीश है, ये नहीं होना चाहिए था। इसराइल के दिफा में ज़रूर अमेरिका साथ देगा इसराइल का, लेकिन अमेरिका इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। ये बहुत अहम बात है। अगर इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा ईरान के ख़िलाफ़, तो अमेरिका उसमें इसराइल का साथ नहीं देगा। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है। अब रह जाता है हमारा ख़ित्ता, यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान,
اس خطے کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟ ایک تو پاکستان نے بھی رد عمل اپنا دیا ہے، پوری دنیا سے رد عمل آیا ہے اس حملے کا، اور جو مشرق وسطیٰ کی جو کشیدگی ہے اس حوالے سے دنیا بھر میں تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی تیسری عالمی جنگ چھڑنے کا بھی امکان ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ایران اور پاکستان کی کشیدگی تھی، 48 گھنٹوں کے اندر اندر پاکستان نے حساب برابر کر دیا تھا اور وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کا معاملہ تھا جو حملہ ہوا ایک شمالی وزیرستان میں، جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک کیپٹن سمیت متعدد ہمارے جو فوجی جوان تھے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر پاکستان نے فضائی کارروائی کی افغانستان کے اندر، اور یہ پاکستان نے کہا کہ یہ جوابی کارروائی تھی، کیونکہ اس حملے کی، شمالی وزیرستان حملے کی پاکستانی دعوے کے مطابق منصوبہ بندی جو تھی وہ افغانستان کے اندر کی گئی تھی۔ پھر افغانستان کے عوام کا ظاہر ہے کہ پریشر تھا کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، تو پھر افغانستان کی تو فضائی فورس کوئی ہے نہیں، ایئر فورس کے پاس نہیں ہے، میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ سرحد کے اوپر پاکستان اور افغانستان کی جڑپیں شروع ہو گئیں۔ وہ تقریباً 1-1.5 دن تک وہ سلسلہ رہا، اور پھر افغان وزارت دفاع نے، وزیر دفاع نے یہ کہا کہ پاکستان کو ٹھیک ٹھاک جواب دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ محاذ ٹھنڈا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح یہ جو اسرائیل اور ایران کا معاملہ ہے یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اس میں اب طرح طرح کی چیزیں ہوں گی کہ جی یہ کیسا حملہ تھا، باتیں ہو رہی ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کیسا حملہ تھا، 300-350 میزائل داغے یا ڈرون طیارے بھیجے، ایران نے اسرائیل کی طرف حملہ کیا، اس میں ایک اسرائیلی کی ہلاکت نہیں ہوئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور اسرائیل نے صرف یہ اعتراف کیا ہے کہ اس کے ایک ایئر بیس کو معمولی سا نقصان پہنچا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا جو میزائل ہے اس نے رسائی حاصل کر لی ہے اسرائیل تک۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ دفاعی ماہرین اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ اگر 99% اسرائیلی دعوے کے مطابق ایران کا یہ حملہ ناکام بنایا گیا ہے، تو یہ 1% اگر یہ حملہ کامیاب ہے تو پھر یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے اسرائیل جیسے ملک کے لیے، اسرائیل جیسی طاقت کے لیے، کہ اس کا جو دفاعی نظام ہے، اس کی جو عسکری صلاحیت ہے، اس کے پاس جو جدید ٹیکنالوجی ہے، اس میں ایران کو یہ 1% کامیابی کیسے حاصل ہو گئی۔ اس کے اتحادی وہ سارا سسٹم، جس طریقے سے اگر فضا میں میزائل آ رہے ہیں اس کو آپ ناکارہ بنا رہے ہیں، اس کو آپ مار گرا رہے ہیں، دعوے کے مطابق آپ اسرائیلی حدود سے باہر اس کو ناکارہ بنا رہے ہیں، اور پھر اس میں 1% کامیابی ہوتی ہے ایران کو، تو یہ ایک تو اسرائیلی دفاعی نظام کا ایک ٹیسٹ ہوا ہے، اور یہ ٹیسٹ جو ہے یہ بڑی تشویشناک ہے صورتحال اسرائیل کے لیے، کہ اگر یہ تو 300-350 میزائل یا ڈرون کے ذریعے حملے کیے گئے ہیں، اگر یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ حملے کیے جائیں، اگر 3000 میزائل داغے جائیں اسرائیل کے اوپر، اور اس میں 1% کامیابی حاصل ہوتی ہے ایران کو، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور امریکہ کو یہ پتہ ہے، اسرائیل کے دوستوں کو، اسرائیل کے اتحادیوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے تو اس خطے میں ایسی جنگ پھیلے گی کہ جو پھر رکنے کا نام نہیں لے گی، اور اس میں امریکہ یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا میں وہ کون سے ممالک ہیں، دنیا میں وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ایران کا ساتھ دے سکتے ہیں، ایران کا ساتھ دے سکتی ہیں وہ طاقتیں، تو پھر امریکہ کے بس میں نہیں ہوگا اس چیز کو کنٹرول کرنا۔ یہ ساری صورتحال تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن اس خطے کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، افغانستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے اگر یہ جنگ پھیلتی ہے خدا نخواستہ، اور پھر پاکستان کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے۔ ایک تو دونوں ملکوں کی جو معیشت ہے، پاکستان کی اور افغانستان کی، انتہائی کمزور ہے، اور اس میں ایران کے ساتھ افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی بھی سرحد جو ہے وہ آپس میں وہ شیئر کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی افغانستان کی اور ایران کی سرحد لگی ہوئی ہے، تو جو بھی ملک اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہوگا تو اس کے جو پڑوسی ممالک ہوں گے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت ہے اس پہ پاکستان زیادہ متاثر نہیں ہوگا۔
کیونکہ پاکستان کے براہ راست ایسے کوئی معاشی کوئی اقتصادی روابط نہیں ہیں ایران کے ساتھ کہ اگر وہاں پہ جنگ چھڑتی ہے، اسرائیل کے ساتھ تنازع بڑھتا ہے تو پھر پاکستان کی معیشت کو زیادہ دھچکا پہنچے گا۔ کچھ ماہرین کے مطابق ایسا نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ایران کے ساتھ غیر قانونی حوالے سے، یعنی اسمگلنگ، پیٹرول کی، تیل کی اسمگلنگ، تو اس صورتحال سے ایک تو مشرق وسطیٰ میں ٹینشن کی صورتحال ہوگی، اس سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ اس حملے کے بعد ایک اہم دورہ ہے ایران کے صدر کا، وہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں۔ یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، اور پاکستان ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہوگا کہ ایک طرف امریکہ، دوسری طرف ایران۔ یہ بڑی مشکل صورتحال ہوگی۔ پاکستان ایک بڑے امتحان سے دوچار ہونے والا ہے جب ایرانی صدر پاکستان آئیں گے۔ تو سفارتی آداب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی ملک کے سربراہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی معاف کرے بابا آپ نہ آئیں، کیونکہ صورتحال اس وقت سخت خراب ہے۔ پاکستان آ رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کا اس حوالے سے موقف کیا ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بن سکتا، طرفداری نہیں کر سکتا اس سارے معاملے میں، کیونکہ ہم جیسے ممالک جب اس قسم کا فیصلہ لیتے ہیں تو پھر ہمیں امریکہ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور جو صورتحال اس وقت ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بڑی تشویشناک ہے۔ ایک چھوٹی سی بات افغان مہاجرین کے حوالے سے کہ 15 اپریل ایک تاریخ مقرر کی گئی تھی کہ مشاورت کا آغاز ہوگا، کہ جو افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں ان کو پاکستان سے باہر یعنی افغانستان واپس بھیجا جائے، جن کے پاس POR کارڈز ہیں، جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہیں، ان کو بھی افغانستان واپس بھیجنے کا فیصلہ ہے۔ اور حتمی فیصلہ یہ کہا گیا ہے کہ 30 اپریل تک ممکن ہے کہ 30 اپریل تک یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ غیر قانونی کے ساتھ ساتھ جو قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیجا جائے۔ اب ایک طرف ایران اور اسرائیل کے حوالے سے خبریں ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں، اور مسئلے کی بنیادوں کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اس معاملے پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ ایران کو پسند نہ کرنے والے لوگ سرگرم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کس قسم کا حملہ تھا۔ لیکن اگر پہلی دفعہ کسی ملک نے جرأت کی ہے براہ راست ایران پر، اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے، ایک کمزور ملک سمجھا جاتا ہے ایران کو اسرائیل کے اور امریکہ کے مقابلے میں۔ اگر ایران نے یہ جرأت کی ہے تو ایران کی اس جرأت کو داد ملنی چاہیے، بغیر کسی تعصب کے، اور یہ سارا جو تعصب ہے جس بنیاد پہ بھی ہے اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر اس سارے مسئلے کو دیکھا جائے، اور پھر اس مسئلے کو بھی دیکھا جائے کہ آج ایک واحد دن تھا پورے اس 6 مہینے میں کہ غزہ پر کوئی بمباری نہیں ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی غزہ سے توجہ ہٹائی گئی، اسرائیل کو فائدہ پہنچایا گیا، لیکن غزہ پر وہ واحد دن ہے ان 6 مہینوں میں کہ آج کوئی بمباری نہیں ہوئی، یعنی اسرائیل کسی دوسری طرف انگیج ہو گیا تھا۔ تو معاملات بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی میری کوشش ہوگی آپ کے سامنے رکھوں، لیکن شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں تھی، لیکن اس ساری صورتحال پر جو تبصرے ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنے خیالات بھی شیئر کروں، آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں مزید بھی ہوں گی، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ جنگ پھیل رہی ہے یا میرے اندازے کے مطابق یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ۔